अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने बात ख़त्म की थी आयत नंबर 20 पे, तो आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 20 से आगे चलेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस भी करेंगे। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के सब लोगों को पैदा किया ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम उस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा और अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। खुशखबरी क्या है? वो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों की रोजियां दिए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और हम शक्ल फल लाई जाएंगे और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह वो मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज़ की। ईमानदार तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या मुराद ली है। इसके साथ बहुतों को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया उसे तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की कुल चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ उसने कसद किया और उनको ठीक ठीक 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ को जानता है। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम। बहुत ही खूबसूरत आज की भी आयत हैं और इनमें जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं। या यूहन्नास, तमाम लोगों को मुखातिब करके बात की जा रही है। आप देखें कि कुरान में ना अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके से बात करते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं जो तमाम लोगों के लिए हैं। कोई भी इंसान हो, अगर वो इस मैसेज पे या इस बात पे जो या यूहन्नास के बाद कही जा रही है करेगा, उस पर कुछ काम करेगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, और उसको वो जो फ़ायदा है वो यानी उसको हासिल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि हमें बहुत से लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहिए। फिर जब आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ईमान वालों से मुखातिब किया जा रहा है। और अक्सर उलमा इसके लिए कहते हैं कि जब भी आप ये वाला मैसेज पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आप अपना नाम वहाँ पे लाया करें कि अल्लाह ताला मेरी बात करें, मुझसे बात की जा रही है, ताकि आप उस मैसेज को ज़रा स्ट्रॉन्गली पर्सनलाइज करें। इसी तरह कुछ जगहों पे आता है या बनी आदम, तो इसमें आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसके साथ कोई ना कोई लिंक होता है, या आदम अलैहिस्सलाम को किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, कोई ना कोई वो एक कनेक्शन होता है जिसको हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पे तमाम लोगों को अल्लाह ताला क्या दावत दे रहे हैं? इबादत करो अपने रब की। और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब्द होने का क्या मतलब है। अब्द होने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमसे चाहते हैं हम वो करना शुरू करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना लें, मुझे जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी बात पता चलती है तो मैं बहुत ज़्यादा क्यों ना करूं। और अब देखिए, ये ओवर थिंकिंग पैटर्न्स भी इस वजह से आते हैं। यानी हमने जब डाउट्स के बारे में भी बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि सही वाले डाउट्स कौन से होते हैं, जिसके साथ
جب وہ ڈاؤٹ آپ کو آیا اور آپ کو اس کا جواب دیا گیا قرآن میں، حدیث میں، یا کوئی بھی لرنڈ انسان آپ کو وہ اس کا آنسر دیتا ہے، تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کا جو وہ ایک چیز آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اس سے آپ انٹینگل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ الجھے ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اس اوور تھنکنگ پیٹرن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کی عبادت جو ہے ہمیں اوور تھنکنگ سے بچاتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سمپلی یہ بات بتا دیں کہ یہ کرنے والا کام ہے، اگر میں یہ کر لوں گی تو میری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی، مجھے ہر فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں سارا دن بیٹھ کے سوچتی رہوں کہ اے بی سی ڈی میں زیڈ اینڈ میں کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں ہے، اور ایکس کے بعد وائی کیوں آتا ہے، وائی جو ہے وہ بی کے بعد کیوں نہیں آتا، میں جتنی دفعہ مرضی اس پہ غور و فکر کروں اس کا مجھے کوئی جواب نہیں مل سکتا. اسی طرح سے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جتنی دفعہ مرضی سوال اٹھاؤں گی، ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں کہا گیا، مجھے ابھی بہت سی باتیں لاجک سے اپنے جب میں کروں گی تو سمجھ نہیں آئیں گی. اس کے لیے بیسٹ پاسبل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے نا، میں اس سسٹم کے ذریعے اس بات کو سمجھوں. تو انسان بہتر کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں طریقے بتائے ہیں نا، اگر آپ بالکل اپنی عقل استعمال نہ کریں اور ان تمام کاموں کو کرنا شروع کر دیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی سوچ آپ بہت کنسٹرکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ بہت پازیٹیو انسان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گاؤں کے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب بتا دیا جاتا ہے یہ کام آپ نے کرنے ہیں، وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بڑے اسٹریم لائنڈ ہوتے ہیں اور بہت سی ڈیفیکلٹی سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن اس کا یہاں ریزن بھی دیا گیا کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے. اور کس لیے پیدا کیا؟ یہاں پہ پھر وہی ریزن آ رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ کون سا ریزن ہے جو ہم نے اس آیت میں جو سورہ البقرہ میں آتی ہے، آیت نمبر 183 اس میں پڑھا تھا، جہاں پر بات یہ کی گئی تھی کہ روزہ رکھو. روزہ کیوں رکھو؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی ہمارا تقوی انہینس ہوتا ہے. یعنی آپ جب ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے تقوی پہ کنٹینیوس کام کرنا ہے، تو ایسی آیات کو آپ نا ایک جگہ لکھ بھی سکتے ہیں یا ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا اللہ کی عبادت کرنے سے تقوی آئے گا. کیونکہ ہم کانشیس ہو جائیں گے نا کہ مجھے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، مجھے ریلیشن شپس اللہ کے لیے مینٹین کرنے ہیں، مجھے اپنی ہیبٹس پہ ورک اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. جو بھی کام آپ کریں آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پورا سسٹم دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑی سیفٹی ہے، بڑی پروٹیکشن ہے، کہ زمین فرش کی طرح ہمارے لیے ہوتی ہے، ہم کتنے سکون سے اس کے اوپر رہتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں سائنٹیفک فیکٹس کے مطابق زمین 2 موومنٹس کر رہی ہے، روٹیشن اور ریولوشن، ایک اپنے ایکسس پہ اور ایک سورج کے ارد گرد. سو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر آپ کے سامنے ایک بال ہوتا ہے اور اس پہ آپ کسی چھوٹے سے جانور کو یا کسی چیز کو بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی 2 موومنٹس ہوتی ہیں، وہ ٹھہر نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کریٹ کر دیا ہے کہ ان 2 موومنٹس کے باوجود ہم آرام سے اس فرش پہ رہ رہے ہیں. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی کو اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں سے طرح طرح کے پھل دے دیے. رزق لکم، ہمارے لیے رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم کریٹ کر دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور پورا سسٹم بنا دیا. ہمیں اس سسٹم کی فکر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو ہم سارا دن کھپتے ہیں نا کہ پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، فلاں چیز کیسے ہوگی، یہ میری لائف کا کرائسس ہے وہ کیسے ہینڈل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں موجود ہے کہ کس ٹائم پہ کس وقت ہمارا کون سا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. ہم اس کے بارے میں نا بہت زیادہ امپیشنٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیز جلدی ہو جائے، اس وقت ہو جائے، ایسی کیوں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم میں ہر چیز پہلے سے ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہے کہ کون سی چیز کب ہونی ہے. اور پھر کیا کہا، بہت امپورٹنٹ جو میسج یہاں پہ آ رہا ہے جس کو میں چاہوں گی کہ آپ ہائی لائٹ کریں اور میں اس پہ فوکس کروں گی آج. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک. انداد نہیں بنانا اللہ کے لیے،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ کیا ہے، اس انداد والی بات کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ انداد جو ہوتا ہے نا وہ ند سے ہوتا ہے، اور اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ انداد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو آپ نے کھڑا کر دیا، اللہ کے برابر کسی کو رکھ دیا۔ جیسے کوئی آپ کا رائیول ہو جاتا ہے نا، یا کوئی کمپٹیٹر آ جاتا ہے، یا یہ کہ جتنا توکل، جتنا بھروسہ، جتنا ڈر، جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، آپ نے کسی اور سے کرنی شروع کر دی۔ سب کچھ بنایا اللہ نے، آپ کو بھی اللہ نے بنایا، پورے سسٹمز اللہ نے بنائے، اور اگر ہم نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہم اور لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہماری وہ ایفیلیشن، وہ ایسوسیشن جو ہے ہونی شروع ہو جائے، تو کتنا مشکل کام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اکیلا چاہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ باریک نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اندر سے ہمیں یہ فیلنگ آ جاتی ہے۔ تو انداد وہ ہیں جنہیں ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے پہ کھڑا کرتے، محبت میں، خوف میں، امید میں، یا اطاعت میں، فالو کرنے میں۔ ہم کہتے ہیں بس اسی کی میں نے بات سننی ہے، میں نے تو ساری زندگی اس پہ نچھاور کر دی۔ اور ہم یوزلی جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ہم سمجھتے ہیں اچھا وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے نا، بتوں کی بات ہو رہی ہے، تو میرا تو کوئی بت نہیں ہے نا، میری تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں انسیکیور ہوں، پریشان ہوں، مجھ سے رشتے مینج نہیں کیے جا رہے ہیں، میں بہت سے چیلنجز کے ساتھ، عجیب سچویشن، عجیب فیئرس کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہوں۔ تو بات ساری یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے انداد رکھے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مس پلیسڈ الٹیمیٹ ڈپینڈنس۔ ہماری زندگی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے کسی نہ کسی کے اوپر اتنا بھروسہ کیا ہے اللہ کے علاوہ، جس کی وجہ سے ہم اکثر کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہی ہیں جو لوگ اللہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وسیلہ لائک یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمارے یہ دعا قبول کر لیں۔ وسیلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری نیکیاں ہوتی ہیں، جو ہم نیک کام کرتے ہیں ہم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں اس چیز کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ شرطیہ ہم کوئی چیز بھی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا میں نے یہ کام کیا تو اب آپ کو میری بات سننی چاہیے نا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں اور میں نے دعائیں مانگی ہیں تو کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے بات نہیں سنی۔ میں نے جیسے کہا نا کہ ہم اپنی فیملیز کے لیے کیا کہتے ہیں، پیرنٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی انکنڈیشنل لو رکھنا ہے، یعنی ٹھیک ہے تربیت آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے، آپ بچے کو بتا سکتے ہیں بیٹا مجھے آپ کی یہ والی بات بالکل ٹھیک نہیں لگی اینڈ آئی ایم ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ، لیکن محبت مجھے آپ سے بہت ہے اس لیے کہ آپ میری اولاد ہیں۔ ٹھیک، یہ اس طرح سے ہوتا ہے انکنڈیشنل لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم نے انکنڈیشنل عبادت کرنی ہوتی ہے۔ What did you call it? Misplaced what dependence? Misplaced ultimate dependence، کہ ہم کسی ایسی ذات پہ، ایسے انسان پہ، کسی پہ بھی ہم اس طرح بھروسہ کرتے ہیں جیسا ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے جو ہمارے چیلنجز ہیں نا جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہیں، ہم اینکشس ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کسی نہ کسی کے محبت میں الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میری سیکیور اٹیچمنٹ نہیں پیرنٹس کے ساتھ ہوئی، میرے پیرنٹس نے مجھے محبت نہیں دی۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہسبینڈ نے نہیں کیا، ہسبینڈ کہتا ہے میری بیوی نہیں میرا خیال رکھتی۔ اچھا بچے نہیں پوچھتے، بچے کئی دفعہ بڑے ہو کے نہیں پوچھتے، یا کوئی اور رشتہ دار جو ہیں وہ میں تو اتنا ان کا کرتی ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ وہ بانڈنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہمیں اپنے رب کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں نا، جہاں جہاں پہ آپ محبتوں میں آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یا بہت زیادہ آپ ہرٹ ہیں، یو آر ڈس اپوائنٹیڈ، آپ کا مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے،
آپ وہ والی محبت جو ہے جب آپ کو تھی اور جس کے بعد آپ کا دل ٹوٹا، وہ محبت ایک طرف رکھیں، ایک پلڑے میں رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ رکھیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس کو کتنا سکور دے رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ اس کی کیا ڈائمنشن ہوگی جب ہم کہتے ہیں انداد ہیں؟ ہم ایموشنل سیکیورٹی لوگوں سے چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ایموشنل سیکیورٹی چاہ رہے ہوتے ہیں جو وہ دے ہی نہیں سکتے. ہم انداز بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، ایک بت پرست جو ہوتا ہے وہ بت کو سامنے رکھ کے اس سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا دے سکتا ہے؟ وہ بت خود مٹی کا بنا ہوا ہے. اسی طرح ایک انسان، اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پیرنٹس یا میرے اسپاؤز ایموشنلی ایبسنٹ ہیں. ہاں ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے، یعنی ویسے آپ کا خیال رکھتے ہوں گے، آپ کو کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہوں گے، لیکن still they are going to be emotionally absent. They are not going to be there for you. اسی طرح اگر فرض کریں کوئی ہم سے withdraw کرتا ہے، جیسے دیکھیں کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو ہمیں بہت، ہماری محبت ہے کسی کے ساتھ، اپنا کوئی بھی پیارا ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہم جو ہیں اس گریف میں سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے. وی فیل ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. یہ بھی تب ہوتا ہے. دیکھیں دکھ ہوگا، ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ہمیں دکھ ضرور ہوگا جب ہمارا دل ٹوٹے گا، ہم جس طرح کی محبت چاہتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دے سکے گا، کہیں ہمیں دھوکہ ملے گا، وہ فیلنگز آپ کی ہوں گی، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. لیکن اگر ہمیں لگے کہ میری تو دنیا ختم ہو گئی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور میں تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتی، and everything is I have lost everything. نہیں، اللہ ہے نا. اللہ کی محبت کے ساتھ کیوں نہیں ہم دل لگاتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ کی عبادت میں اپنی توجہ زیادہ بڑھا دیتے؟ اسی وجہ سے پھر ہم لاسٹ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ میں کسی کو لوز نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کی اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہے، اتنی ایب نارمل قسم کی اٹیچمنٹ ہے، آپ اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. کئی میں وائفز کو دیکھتی ہوں جب ان کو کسی قسم کی انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو آفس میں کام نہیں کرنے دیتی. وہ اتنی دفعہ فون کرتی ہیں، اتنی دفعہ فون کرتی ہیں، وہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے کام نہیں کیا جاتا، اگر ہم نے فون نہیں اٹھایا تو ہماری شامت آ جائے گی. آج ہی میرا کسی کے ساتھ سیشن تھا تو وہ مجھے، جو ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میم مجھے وہ میری وائف کہتی ہیں ابھی ویڈیو کال کرو. اب میں کبھی کسی جگہ بیٹھا ہوں، کبھی کسی جگہ بیٹھا ہوں، میں کیسے کروں ویڈیو کال؟ اور اگر میں ویڈیو کال نہ کر سکوں، میرے سامنے اتنے آفس کے لوگ ہوتے ہیں، ہی از ایٹ ویری سینئر پوزیشن. تو انہوں نے کہا کہ وہ میری وائف جو ہے وہ اس بات پہ مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو دیکھیں یہ تب ہوتا ہے جب ہم اتنے انسیکیور ہیں. ہم نے اللہ سے تو محبت کے لیے کچھ کیا نہیں، وہاں صرف دعوے، اور ہم لوگوں کی محبت کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے زیادہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کسی ہیومن اپروول کے ساتھ اٹیچ کریں کہ جی کوئی انسان مجھے اپروول دے گا اور میرے سے محبت کرے گا تو میں بڑی چیز ہوں، نہیں تو میری تو سیلف ورتھ ہی کچھ نہیں رہی، میں تو جی کوئی اچھا انسان ہی نہیں ہوں. نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور کیونکہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ جتنی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں انداد والی کیٹیگری میں لے جاتی ہیں. یہ مطلب تھیولوجیکلی تو یہ شرک نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم سائیکولوجیکل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، کہ نفسیاتی طور پہ آپ لوگوں پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ آپ ان کی محبت میں گھر گئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نہیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ کویشچن آ رہا ہے: آئی ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن since a long time and I'm constantly working on myself and seeking knowledge through different courses every now and then, but I'm struggling with taking a hijab as I'm living in a joint family. I do parda when I go outside but not in my home. I prayed for it a lot but couldn't act upon it, and I don't know the reason why I'm not able to do it. Maybe I thought I would not look good in hijab or my husband wouldn't like me, as he sometimes says don't wear dupatta like this, it doesn't look good, even though he likes that his house women cover themselves when they go outside. I thought even if I start doing parda, how will I make up for my husband when staying at the same time with my in-laws and he is constantly seeking other people in the family who got ready for their husbands. اس کے لیے نا میں آپ کو بتاؤں، میں بھی ایک پورا کورس کروا رہی ہوں، جرنی آف ماڈesty کے نام سے کروا رہی ہوں.
ایسے ہی کوشچنس کے آنسر کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی ون لائنر آنسر نہیں ہے. جو اس کے لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ. اچھا میری آپ لوگوں سے نا ایک ریکویسٹ ہوگی، آپ کے آئی ایم شیور بہت سے کوشچنز ہیں، یو آر لوڈیڈ اینڈ یو وانٹ ٹو آسک. اگر آپ نے جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنے کوشچنز کو نا کہیں اپنے پاس ڈائری میں لکھتے جائیں، جو بھی آپ کے دماغ میں کوئریز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. لیکن جب ہم ٹاپک پڑھ رہے ہو نا، آپ اس پہ فوکس کریں کہ وہاں پہ آپ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. جیسے اس وقت ہم انداد کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو، یہ کوئی فرد ہو سکتا ہے اور یہ کوئی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزائر ہو سکتی ہے، کوئی مٹیریل چیز ہو سکتی ہے، اس کو اللہ کے برابر تو نہیں رکھ دیا. ایموشنل لیول پہ یا فنکشنل لیول پہ یا محبت کے لیول پہ، جو بھی میں نے آپ کو کیٹیگریز ابھی بتائیں. کیونکہ اگر میں نے وہ رکھ دیا نا تو میری مینٹل ہیلتھ سفر کرتی رہے گی اور میں پریشان رہوں گی. مجھے اس محبت کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی اگر میں کسی انسان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ وہ اتنی زیادہ مجھ سے محبت کرے کہ پتہ نہیں میرے عشق میں دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے اور پتہ نہیں میرے لیے کیا کچھ کرے گی، کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. یہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہم پھر اسی میں ڈوبے رہیں گے اور پھر ہم بار بار کسی نہ کسی تھراپسٹ کو بھی کہتے رہیں گے کہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا، فلاں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، یہ کام کیوں نہیں کر رہا صحیح. اس کو نا ہم کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر بھی کہتے ہیں، جب ہماری اس قسم کے ایموشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں ایکسیسو ایموشنل ریلائنس ہوتی ہے کسی ایک انسان کے اوپر، اور ہمیں نا ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے. اسی طرح ہماری آئیڈینٹی صرف اس ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں اس کی ویلیڈیشن چاہیے، وہ ہر وقت ہماری تعریف کرے، ہر بات میں ہمیں تھینک یو بولے، ہر بات میں ہمیں ریکگنائز کرے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ انسانوں کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے، راضی ہمیں کس کو کرنا ہے، خوش ہمیں کس کو کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے. لیکن وہ اللہ کی عبادت کر کے کرنا ہے، لیکن ہم پیپل پلیزنگ میں لگ جاتے ہیں. جو بھی آپ نے کویسچن بھی پوچھا اس میں بھی یہ ایسپیکٹ آ جاتا ہے نا کہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میاں کو خوش کرنا ہے. میاں کو خوش کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اسی طرح کئی دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کے لیے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپل پلیزنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ اب پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا اگر میں لوگوں کو خوش نہیں کروں گی تو پھر میرا رشتہ خراب ہو جائے گا، پھر ہمارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. نہیں، بالکل بھی ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پورا سسٹم دیا ہے کہ ایک شوہر کو کیا کرنا ہے، ایک بیوی کو کیا کرنا ہے، ماں باپ جو ہے ان کو کیا کرنا ہے، اولاد کو کیا کرنا ہے، اسی طرح اور جتنے رشتے ہیں ان میں ہم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرٹی سے ہمیں بتایا ہوا ہے. تو ہمیں کوئی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ کو دیکھیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو ری ایشورنس نہیں ملتی ہے. آپ ڈیسیجنز نہیں انڈیپینڈنٹلی لے سکتے ہیں. آپ کبھی ایک بات بولتے ہیں پھر دوسری بات بولتے ہیں، اچھا غصے میں آئیں تو کچھ ایک چیز بول دیتے ہیں، تھراپسٹ کے سامنے جائیں تو آپ بڑے آرام سے کچھ اور بات بول دیتے ہیں. آپ کو اپنے مسئلے ہی نہیں نظر آ رہے ہوتے جس کو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کریں. آپ بہت ایمٹی فیل کرتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو ہر وقت اس کی پریزنس چاہیے ہے. اور اس سے آپ نفسیاتی طور پہ نا ایک سلیوری میں چلے جاتے ہیں. سمجھے وہ بت ہی آپ نے بنایا ہوا ہے جس کے پیچھے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا انداز کیسے بن جاتے ہیں، یہ جو کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہوتا ہے یہ بہت پرابلمٹک ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اسی انسان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کہیں ہلنے بھی نہیں دیتے، سانس بھی نہیں لینے دیتے. جملوں سے ہم بہت زیادہ بولتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی انسان کیا کرے، لیکن ہمارے بیہیویئرز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو کوئی اپنا ڈیسیجن نہیں لینے دیتے. پھر یہ کہ ان کی خواہشات کو ایسے ڈھالنا چاہتے ہیں کہ ہماری سیلف ورتھ بہت اچھی ہو، حالانکہ ہماری سیلف ورتھ تو ہمارے اپنے کنیکشن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیں گے اس سے اچھی ہوگی. اگر کوئی ریجیکشن ہمیں مل جائے تو ہمارا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئیں. جبکہ ہم یہ تو سوچیں کہ لوگ ہماری باتیں نہیں سنیں گے، لوگ ہمیں اس طرح سے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہماری دعا سنتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے. اور یہ کہ ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کسی ایسے انسان کو ایسی بات پہ اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ویلیو لیس ہوتا ہے نا، یعنی وہ صحیح ویلیو پہ نہیں بیسڈ ہوتا. تو ہمارا جو نروس سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری پوری باڈی بنائی ہے، جیسے ابھی دیکھیں نا پوری کائنات کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، پوری کائنات بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہمیں دیے ہیں وہ کیسے دیے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں سب چیزوں کو مینج کرنا آ جاتا ہے.
یعنی اگر ہمیں لوگوں کی محبت نہ بھی ملی تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہلا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. سورہ البقرہ کی نا ایک اور آیت آئے گی آگے 165، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا انداد بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، میں نے جب بھی کسی کے ساتھ زیادہ محبت کی نا، مجھے نہیں پتا چلا، میں نے مقابلے پہ نہیں کی. مجھے لگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الگ اسپیشل ریلیشن شپ میں ہوں، اور یہ میری فرینڈ ہے، میرا کوئی ریلیٹیو ہے، اور یا میری کوئی چیز ہے، مٹیریل چیزیں بھی ہیں، کوئی جیولری کا پیس ہے، میرا یہ فون مجھے بہت پسند ہے، کوئی بھی اور میری کوئی کچھ بھی اور چیز ہو سکتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں آؤٹ آف وے جا جا کے اس کا خیال کر رہی ہوں. اگر کوئی چیز ہے تو یا چوری ہو گئی ہے، یا ٹوٹ گئی ہے، یا آبسلیٹ ہو گئی ہے. اگر کوئی انسان ہے تو اس نے مجھے ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے، مجھے ہرٹ کر دیا ہے، یا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میری لائف میں سے کسی طرح سے چلا گیا ہے. اور جب بھی 2-3 دفعہ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا، اور پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے نا اس کو بہت امپورٹنس دے دی تھی. اس کو مجھے وہاں رکھنا چاہیے تھا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا تھا. اور اب میں نے اس کے اوپر اتنا تکیہ لگا لیا کیونکہ میں نے اپنے رب کے ساتھ تو وہ کنیکشن بنایا ہی نہیں. اور میری ایک دوست ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ معاملات بڑے خراب ہوئے، تو انہوں نے مجھے بڑے دکھ سے کہا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے آج سمجھ آئی کاش 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 میں یہ ریلیشن شپ جو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ بنا لیتی. مجھے آج ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کی اتنی عبادت کیوں نہیں کی. میں نے تو اپنے میاں کو ایسے اس کے ساتھ، میں اس کے ارد گرد گھومتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بس یہی ہے، اسی کے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے، جبکہ مجھے یہ سب پہلے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا. اور اسی لیے مجھے یہ سیٹ بیک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرنا شروع کریں. تو ہمیں اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ I have been thinking about my heart and sometimes I wonder how can I check who I love more, my husband, family or Allah. I'd like to explore this and understand my feelings better. جی بالکل بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کانسیپٹ کو بہت انٹرنلائز کریں. اگر آپ ایک کتاب پڑھیں نا، دوائی شافی، جو امام قیم ابن الجوزی نے لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے، آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ اس کے لیکچرز مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بانڈ ویک ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز میٹر کرتی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لوز کیا تھا تو روتے تھے نا، یاد کرتے تھے نا، محبت تو تھی نا، وہ جذبات تو تھے، لیکن ایسے نہیں تھے، اتنا نہیں ٹوٹے کہ کام کرنا چھوڑ دیا اور کوئی نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. کوئی آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابیات کو دیکھ لیں، کتنی انہوں نے مشکل زندگیاں گزاری، لیکن وہ اللہ کے بندے بنے رہے. انہوں نے اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو یہ کی میسج دیا تھا کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی کبھی نہیں ٹھیک ہو سکے گی، ہمیشہ آپ تھیراپی میں رہیں گے اگر آپ اللہ کا بندہ بننا نہیں جانتے. آپ اللہ کا بندہ بننا جانیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بک کا نام ہے دوائی شافی. تو یہ بک بہت ہی شاندار ہے اور اٹس ریئلی گڈ، اینڈ بہت ہی مطلب تھوڑی مشکل اردو ہے اس کی، لیکن اٹس اے ریئلی گڈ بک.